हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, जो कि आज का टॉपिक होगा मिर्ज़ा गालिब की हयात व खिदमत से, है ना। और ये एसएससी सीजीएल वालों के लिए है और जेटेट वालों के लिए भी है, और टेक्निकल जो ऑडिटर वाला पोस्ट पे जिन्होंने भरा है उनके लिए भी है। और आज का ये 8वां क्लास है, यानी कि आज का ये 8वां क्लास है उर्दू भाषा, जो कि पेपर 2 जिन्होंने उर्दू रखा है उसके लिए है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सकें। और आप मुझे फॉलो कर लें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल से भी आप मुझे फॉलो कर लें, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ और दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, है ना। और आप लोग अपना नंबर बताएं कि कितना आप सभी के नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है। मिर्ज़ा गालिब की हयात व खिदमत से मुतालिक सवालात हैं। चलो देखते हैं कि पहला सवाल देखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था? ऑप्शन देखें, मिर्ज़ा गालिब, या फिर असदुल्लाह बेग ख़ान, या फिर मिर्ज़ा अली ख़ान, या फिर बहादुर शाह ज़फ़र। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका असदुल्लाह बेग ख़ान, यानी कि इसका असल नाम जो है मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग ख़ान है। ठीक है, मिर्ज़ा यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मिर्ज़ा नहीं भी हो तो भी इसका आंसर यही होगा, अगर मिर्ज़ा लगा हुआ है तो भी इसका आंसर वही होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखें कि मिर्ज़ा गालिब की तारीख़ पैदाइश क्या थी। ऑप्शन देखें, 1797, 1800, या फिर 1810, या फिर 1820। बताएं, आप सभी भी आंसर दें, है ना। मिर्ज़ा गालिब की तारीख़ पैदाइश क्या है जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 1797 में, है ना। 1797 में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, तारीख़ पैदाइश क्या है? 1797। आगे देखें, तीसरा सवाल देखें कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन देखें, दिल्ली, या आगरा, या लखनऊ, या हैदराबाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, आगरा। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे, है ना जी। चौथा सवाल देखें कि मिर्ज़ा गालिब ने ज़्यादातर शायरी किस ज़ुबान में की। ऑप्शन देखें, उर्दू, या फ़ारसी, या अरबी, या अंग्रेज़ी। जी बताएं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, फ़ारसी, है ना। मिर्ज़ा गालिब ने ज़्यादातर जो शायरी किस ज़ुबान में की है? फ़ारसी में की है। वैसे तो उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों में की है, लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि सबसे ज़्यादा किस में की है, तो फ़ारसी में की है। ठीक है, पांचवा सवाल देखें कि मिर्ज़ा गालिब का सबसे मशहूर शायरी मजमुआ क्या है ना। मिर्ज़ा गालिब का सबसे मशहूर शायरी मजमुआ क्या है? ऑप्शन देखें, दीवान गालिब, या फिर कुल्लियात गालिब, या फिर दीवान मीर, या फिर बाग बहार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, दीवान गालिब, है ना। मिर्ज़ा गालिब का जो सबसे मशहूर शायरी मजमुआ है वो कौन सा है? दीवान गालिब। ठीक जी, आगे देखें, छठा सवाल देखें कि मिर्ज़ा गालिब ने शादी कब की थी। मिर्ज़ा गालिब ने शादी कब की थी? ऑप्शन देखें, 1810 में, या फिर 1825 में, या 1830 में, या फिर 1797 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1810 में। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1810 में मिर्ज़ा गालिब ने शादी की थी। ठीक, सातवां सवाल देखें कि मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या था। मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन देखें, मुमताज़ बेगम, या फिर उमराव बेगम, या फिर ज़ीनत बेगम, या फिर फ़ातिमा बेगम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, उमराव बेगम, है ना। यानी कि मिर्ज़ा गालिब की जो बीवी का नाम है वो क्या है?
امراؤ بیگم تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، 8واں سوال دیکھیں کہ غالب کو کس دور کے بادشاہ نے دربار میں شامل کیا تھا؟ غالب کو کس دور کے بادشاہ نے دربار میں شامل کیا تھا؟ آپشن دیکھیں، شاہ جہاں، بہادر شاہ ظفر، یا اکبر، یا عالمگیر۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا آپشن، اس کا صحیح ہو جائے گا، بہادر شاہ ظفر، ہے نا۔ غالب کو کس دور کے بادشاہ نے دربار میں شامل کیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر نے، ٹھیک ہے۔ 9واں سوال دیکھیں کہ مرزا غالب نے کس زبان میں خطوط نویسی کو فروغ دیا؟ آپشن دیکھیں، فارسی، یا اردو، یا عربی، یا انگریزی۔ جی بتائیں کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا اردو۔ مرزا غالب نے کس زبان میں خطوط نویسی کو فروغ دیا تھا؟ اردو، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں کہ غالب کی وفات کب ہوئی؟ آپشن دیکھیں، 1869 میں، یا پھر 1875 میں، یا پھر 1865 میں، یا 1870 میں۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا 1869 میں، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا، ہے نا۔ غالب کی جو وفات کب ہوئی ہے؟ 1869 میں ہوئی ہے نا جی۔ 11واں سوال دیکھیں کہ غالب کی شاعری میں کس قسم کا فلسفہ زیادہ نمایاں ہے؟ آپشن دیکھیں، عقل و دل کی کشمکش، ہے نا، عشق و محبت، یا پھر فطرت، یا پھر غم زندگی، ہے نا۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ جی بتائیں۔ اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا عقل و دل کی کشمکش، ہے نا۔ غالب کی شاعری میں کس قسم کا فلسفہ زیادہ نمایاں ہے؟ عقل و دل کی کشمکش، جو کہ ان کے سب سے زیادہ فلسفہ زیادہ نمایاں ہے نا جی۔ آگے دیکھیں، دیکھیں زیادہ تفصیل سے بتائیں گے تو زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، تھیوری بھی پڑھ لیا، تفسیر سے بھی پڑھ لیا آپ لوگوں نے، ہے نا۔ تو اسی لیے آپ صرف سیٹ مارتے رہیں اسی طرح، ہے نا، آبجیکٹیو سوال جو ہے آپ اس کا آنسر دیتے رہیں، اس سے بھی کیا ہوگا، آپ کو بہت ذہن میں یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ 12واں سوال دیکھیں کہ غالب کی شاعری کا سب سے بڑا موضوع کیا تھا؟ غالب کی شاعری کا سب سے بڑا موضوع کیا تھا؟ آپشن دیکھیں، عشق، یا فلسفہ، یا تصوف، یا پھر غم و درد، ہے نا، غم درد۔ کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ جی بتائیں آپ سب۔ اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا غم و درد، ہے نا، غم درد، ٹھیک ہے۔ غالب کی شاعری کا سب سے بڑا موضوع کیا تھا؟ غم اور کیا تھا؟ درد، ہے نا، یعنی کہ غم و درد۔ 13واں سوال دیکھیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران غالب کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوئے؟ آپشن دیکھیں، مالی مشکلات، یا پھر خانگی مسائل، ہے نا، یا پھر علمی تنازعات، یا پھر سیاسی دباؤ۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا مالی مشکلات، ہے نا، پہلا آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جو ہے غالب کی جو زندگی میں جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے ہیں؟ مالی مشکلات سے، ہے نا۔ 14واں سوال دیکھیں کہ غالب کو ان کے دور میں کس لقب سے یاد کیا جاتا تھا؟ غالب کو ان کے دور میں کس لقب سے یاد کیا جاتا تھا؟ آپشن دیکھیں، غالب، یا استاد، یا خلیل، یا مرزا، ہے نا۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ جی اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا غالب، ہے نا۔ غالب کو ان کے دور میں غالب کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، ہے نا جی۔ آگے دیکھیں، 15واں سوال دیکھیں کہ غالب کی شاعری کا سب سے مشہور صنف کون سا ہے؟ آپشن دیکھیں، قصیدہ، یا غزل، یا مرثیہ، یا پھر رباعی۔ کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ جی اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا غزل، دوسرا آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا۔ غالب کا جو شاعری کی سب سے مشہور صنف ہے وہ کون سی ہے؟ غزل ہے نا۔ 16واں سوال دیکھیں کہ غالب نے زیادہ تر اپنے کلام میں کن مسائل پر بات کی ہے نا۔ آپشن دیکھیں، عشق و محبت، یا فلسفہ، یا پھر معاشرتی اصلاح، یا پھر تصوف۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟
اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا فلسفہ، ہے نا۔ فلسفہ یعنی کہ غالب نے زیادہ تر اپنے کلام میں جو مسائل پر بات کی ہے وہ کس پر کی ہے؟ فلسفہ پر، ہے نا۔ جی 17واں سوال دیکھیں کہ غالب کی کس تحریر کو اردو نثر میں بہترین خطوط نویسی کا نمونہ مانا جاتا ہے؟ غالب کی کس تحریر کو اردو نثر میں بہترین خطوط نویسی کا نمونہ مانا جاتا ہے؟ آپشن دیکھیں، مکتوبات غالب، یا پھر دیوان غالب، یا پھر یادگار غالب، یا کلیات غالب۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ جی اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا مکتوبات غالب، ہے نا۔ مکتوبات غالب جو ہے، غالب کی سوال تھا کہ غالب کی کس تحریر کو اردو نثر میں بہترین خطوط نویسی نمونہ مانا جاتا ہے، تو مکتوبات غالب جو ہے وہ بہترین خطوط نویسی کا نمونہ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 18واں سوال دیکھیں کہ غالب پروفیسر کے لیے کون سے کالج منتخب کیا گیا تھا؟ غالب کو پروفیسر کے لیے کون سے کالج منتخب کیا گیا تھا؟ آپشن دیکھیں، دہلی کالج، یا پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ، یا پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یا پھر مدرسہ رحیمیہ۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ جی اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا دہلی کالج، پہلا آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دہلی کالج جو کہ غالب کو پروفیسر کے لیے، ہے نا، دہلی کالج کے لیے منتخب کیا گیا تھا، ہے نا۔ 19واں سوال دیکھیں کہ غالب کی شاعری میں عقل اور دل کی کشمکش کا سب سے بڑا مظہر کس صنف میں ملتا ہے؟ آپشن دیکھیں، غزل میں، یا پھر مرثیہ میں، یا پھر رباعی میں، یا قصیدہ میں۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ جی اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا، غزل میں، یعنی کہ غزل کی جو شاعری میں عقل اور دل کی کشمکش کا سب سے بڑا مظہر جو ہے غزل صنف میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ 20واں سوال دیکھیں کہ غالب کی شاعری میں مایوسی کا اظہار کن الفاظ میں ہوتا ہے نا۔ غالب کی شاعری میں مایوسی کا اظہار کن الفاظ میں ہوتا ہے؟ آپشن دیکھیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یا پھر کوئی امید بر نہیں آتی، یہ ہے یا ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار، یا پھر بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، ہے نا۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر؟ جی اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ غالب کی شاعری میں مایوسی کا اظہار جو ہے کن الفاظوں میں ہوتا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ان الفاظوں میں اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی 20 سوالات جو کہ آج میں نے کرایا ہے نا۔ مرزا غالب صاحب کے حیات و خدمات سے بھی کچھ ہے نا۔ تو اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے غزل سے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ میں کل لاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، ہے نا، اور آپ اپنا نمبر بتائیں کہ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں، ابھی آپ نے کتنے صحیح اس میں بتائے ہیں آنسر، وہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں، ٹھیک ہے۔ باقی کہیں دقت ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، ہے نا، اور مجھے ٹیلی گرام پر آپ مجھے فالو کر لیں، ٹھیک ہے۔ باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔